जो पिछले दो मैचेस हैं ये लो स्कोरिंग हुए। पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर था और जो कराची वर्सेस कोयटा था, ये दोनों लो स्कोरिंग हुए। आपके पास अभी ताज़ा मिसाल है कल के मैच की। आपने देखा होगा कि टिम सेफर्ड जहाँ पे आउट हुए हैं उसके बाद टीम उनका बेड़ा बैठ गया। बादशाह और अली रज़ा दो इस बार जो है ना बड़े अच्छे नाम उभर के आ रहे हैं। यंग बॉलर्स हैं, हमें इस टाइम बॉलिंग में बेंच स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा शदीद ज़रूरत है। आप जब तक प्रैक्टिस करते रहते हैं, अपने प्रोफेशन के साथ मुखलिस रहते हैं, तब तक आपको कामयाबी भी मिलती है। और जब आप अपने प्रोफेशन को जॉब समझ लें तो फिर आप पीछे चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम द क्रिकेट रिव्यू के साथ मैं हूं आपका होस्ट काशिफ सलीम राहदारी। और पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस जारी हैं। सेकंड फेज शुरू हो चुका है। रावलपिंडी और कराची के बाद मैचेस हो रहे हैं गद्दाफी स्टेडियम लाहौर और मुल्तान में। हमारे साथ क्रिकेट एनालिस्ट मौजूद हैं यासिर रऊफ जोया। बात करते हैं पिछले मैच पे। बताइएगा, रात को एक तो लो स्कोरिंग मैच हुआ, फिर जब कराची किंग्स चेस कर रहे तो ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे थे, वो एकदम विकेट्स गिरी और फिर वो फ्लॉप हो गए। आपने यहाँ पे दो सवाल कर दिए हैं कि एक तो लो स्कोरिंग मैच हुआ। लो स्कोरिंग मैच होने की जो सबसे बड़ी वजह ये है कि ये गद्दाफी स्टेडियम की जो पिचेज़ हैं, ये भी रिसेंटली वेमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड चल रहा था तो उसमें इस्तेमाल हुई हैं और इतना वक्त नहीं था कि इन पिचेस को जो है ना ठीक किया जाता है या इन पे नहीं बनाई जाती। जो जैसे लास्ट पीएसएल में होता रहा है, पिछले पीएसएल में लाहौर बड़ा हाई स्कोरिंग गेम्स होती रही हैं, लेकिन इस बार जो है ना बड़ा कंपटीशन, टफ कंपटीशन देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए जो पिछले दो मैचेस हैं ये लो स्कोरिंग हुए। पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर था और जो कराची वर्सेस कोयटा था, ये दोनों लो स्कोरिंग हुए। ज़ल्मी ने तो खैर चेज़ कर लिया, आसानी के साथ 7 विकेट से जीते। उसमें बड़ा अमल दखल था कि बाबर ने अपनी विकेट ज़ाया नहीं होने दी। लेकिन इसका उल्टा अक्स हमने देखा कराची जब चेज़ कर रहा था। जो आपका दूसरा सवाल है कि एकदम से विकेटें क्यों गिरी। कराची जब तक टिम सेफर्ड खेल रहा था, एडवांस कर रहा था और वो बड़ी अराउंड 200 स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा था, लेकिन जैसे उसकी विकेट गिरी, बाद में शान मसूद ने बॉल बहुत ज़्यादा डॉट की, प्रेशर बनता गया, बिल्ट होता गया और वक्फे के साथ उनकी विकेट्स गिरती गई। और जब जब विकेट्स गिरती गई हैं, नीचे उनके पास इतनी पावर हाउस नहीं था उनके पास कि वो दोबारा से मैच में वापस आते। और फिर आमिर ने, मोहम्मद वसीम जूनियर ने, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। आखिर में राना फ़हीम ने जो है ना वो आखिरी ओवर में 17 स्कोर बचा गए और इस तरह से मैच कोयटा के पलड़े में आ गया, जो उनके पलड़े से बिल्कुल पहली इनिंग और दूसरी इनिंग के मिडल तक उनके पलड़े से जा चुका था। अब पॉइंट्स टेबल की जो सूरत हाल है यासिर भाई, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुकी है, आपको भी पता है। आप बताएं कि कौन सी ऐसी 4 टीमें हैं जो प्ले ऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर सकती हैं। डेफिनेटली अभी जो जो जिस तरह से रेड हॉट फॉर्म चल रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो दे हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड इन माय ओपिनियन। तो उसमें अब उनको एक ही मैच जीतना ज़रूरी है। 5 आउट ऑफ 5 हो चुके हैं, बल्कि आई थिंक 6 आउट ऑफ 6 हो चुके हैं, तो वो तो ऑलरेडी क्वालिफाइड है। तो उसके बाद जो फर्दर मुझे लगता है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स जिस तरह से पॉइंट टेबल पे नीचे थी और उनके साथ जो है ना वो शायद वो अब ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा मुल्तान सुल्तान्स है, उनका अब अपना फेज़ शुरू हो चुका है। मुल्तान में उनके होम मैचेस हैं और होम मैचेस में वो बामुश्किल भी वो हारेंगे आगे जो हारेंगे। उसके अलावा जो पेशावर ज़ल्मी है, उसने अभी तक अच्छा स्टार्ट उनका नहीं था, लेकिन अब वो ट्रैक पे वापस आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि वो भी टॉप 4 में होंगे। इस तरह से इनकी अभी कंपटीशन चलना है, अभी ओपन है। स्वाय इस्लामाबाद यूनाइटेड के, उनको मज़ीद एक जीत लेकर उनको अपनी उन्होंने पोजीशन कंफर्म कर लेनी है, बिल्कुल उनकी सीट पक्की हो जाएगी। बाकी ओपन है, अभी गेम्स चलनी है। लाहौर में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लो स्कोरिंग मैचेस हैं, वो टीम ज़्यादा उनके विन चांसेस होंगे जिनकी पेस बैटरी अच्छी है, उनके पास मिडल में पेस ओवर्स निकालने के लिए अच्छे बॉलर्स मौजूद हैं और उनके पास ऐसे बैट्समैन मौजूद हैं जो हवाई शॉट्स खेलने के बजाय ग्राउंड शॉट्स खेलकर अपने स्कोर को ना सिर्फ आगे बढ़ाएं, बल्कि विकेट ना देकर अपनी टीम के लिए जो है ना वो एक अच्छा स्टेबल स्टार्ट दें और अच्छा स्टेबल जो है ना मिडल ओवर्स निकालें। उन टीम्स के पास ज़्यादा चांसेस हैं जिनके पास अच्छे बैट्समैन मौजूद हैं जो इनिंग को ना सिर्फ एंकर कर सकें, बल्कि वो ग्राउंड शॉट्स खेल के स्कोर को भी आगे बढ़ा सकें। बात करते हैं बाबर आजम की। पिछली एक उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, अपनी टीम को मैच जितवाया। अगर वो आउट हो जाते तो क्या लगता है कि पेशावर ज़ल्मी मैच जीत पाता? नहीं, आपके पास अभी ताज़ा मिसाल है कल के मैच की। आपने देखा होगा कि टिम सेफर्ड जहाँ पे आउट हुए हैं उसके बाद टीम उनका बेड़ा बैठ गया। इसी तरह साथ में 2 थे ज़ल्मी के, उनका साइम अयूब जा चुका था, उनका टीकेसी जा चुका था। पीछे बाद में बाबर ने और हुसैन तलत ने एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगाई और आप उन दोनों की पार्टनरशिप्स में देख लें, उन्होंने कहीं पे भी रिस्क नहीं लिया।
پہلے حسین طلعت اسٹرائک روٹیٹ کرتے رہے, بابر اپنی شاٹس کھیلتے رہے, پھر بابر نے اسٹرائک روٹیٹ کرنا شروع کر دیا, حسین طلعت نے شاٹس کھیلنی شروع کر دی. یعنی ان دونوں نے اپنا اپنا رول بنایا ہوا تھا کہ ہم نے اس طریقے سے گیم کو لے کے چلنا ہے. اور ان کے جو ایک وقت پہ لگا تھا کہ ان کی ٹیم بک ہو جائے گی, آل آؤٹ ہو جائے گی, وہ ایک دم سے انہوں نے اس اننگ کو ایسے اسٹیبل کیا کہ بعد میں پھر ان کے لیے اگلی ٹیم کے لیے مشکل ہو گیا کہ ان کے وکٹ کو گرائیں. اور اگر وہاں پہ بابر آؤٹ ہو جاتے تو امید یہی تھی, کبھی امید یہی تھی کہ نیچے جو ہے نا وہ گر جائے گا, ان کا ٹکمگا جائے گا, جو مڈل اور لوئر مڈل آرڈر ہے اور ٹیل اینڈر ہے, تو میچ ہار سکتے تھے. اس میں بابر نے اپنی اننگ کو ہم اگر دیکھیں ابتدا میں تھوڑے سے وہ لڑکھڑائے تھے, بالز ان سے نہیں کھیلی جا رہی تھیں, اس میں کچھ پچ کی ریزنز بھی تھیں, کچھ ان کا اپنا کانفیڈنس بھی جو ریسنٹلی ان کی جو ریسنٹ فارم چل رہی ہے ان کا شیٹرڈ ہے. سینچری نہیں بنا پا رہے پچھلے 2 سال سے. 2023 میں انہوں نے بنائی تھی نیپال کے خلاف 151, اس کے بعد ان کی انٹرنیشنل سینچری نہیں ہے. 50s ہیں لیکن انٹرنیشنل سینچری نہیں ہے, تو ان کی فارم بہت ڈاؤن جا رہی ہے ان کی اپنے کیلیبر کے حساب سے. تو ان کی شیٹرڈ فارم تھی, تو شیٹرڈ فارم کو انہوں نے 50 کر کے تھوڑا سا کانفیڈنس بحال کیا. اب ان کے بیٹ پہ بال آنا شروع ہوئی, انہوں نے اپنی ڈرائیوز کھیلی, سائڈ کٹ کورز کیے, ایک جو ہے نا انہوں نے اٹھا کے مڈ آن لانگ آن کے اوپر سے شاٹ کھیلی, مڈ آن کے اوپر سے لانگ آن پہ 4 ہوا, تو واپس آ رہا ہے ان کا کانفیڈنس. تو دیکھتے ہیں بابر اب آگے کیا کرتے ہیں, اپنی ٹیم کو آگے لے کے چل پاتے ہیں, ٹاپ 4 میں لے کے جاتے ہیں ان نوجوان لڑکوں کے ساتھ, یا پھر پیچھے رہ جاتے ہیں. بہت زبردست. ایک اور سوال, پاکستان ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے پیس اٹیک کی اور پیس بیٹری کی سرزمین ہے. بہت زبردست ہمارے جو ماضی میں ہم نے بہت زبردست بالرز پروڈیوس کیے جو 140 سے ابو بالنگ کرتے تھے, سپیڈ بھی اور پیس بھی زبردست تھی ان کی. عبید شاہ, علی رضا, ایسے ینگ ایک مرتبہ پھر ایسے ینگ پلیئرز ہمیں بالرز مل رہے ہیں جو آگے پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں, آپ کا کیا اوپینین ہے کہ کیا ان کو کھلانا چاہیے, کیونکہ بہت زیادہ ہم ریلائی کرتے ہیں شہنشاہ افریدی پہ, پھر ہم ریلائی کرتے ہیں حارث رؤف پہ, نسیم شاہ پہ بہت زیادہ ریلائی کرتے ہیں. تو کیا ان کو ریلیکس, یعنی کہ بہت زیادہ ٹیسٹ میچز بھی ہوتے ہیں اور پھر T20 بھی ہوتے ہیں, ODI بھی ہوتے ہیں, تو میچز زیادہ ان پہ بہت زیادہ برڈن ہوتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا علی رضا, عبید شاہ آگے پاکستان کو ریپرزینٹ کریں گے, جو کمیاں ہیں ان بالرز کی ان کو فل کریں گے؟ عبید شاہ اور علی رضا دو اس بار جو ہے نا بڑے اچھے نام ابھر کے آ رہے ہیں. ینگ بالرز ہیں, ہمیں اس ٹائم بالنگ میں بینچ اسٹرینتھ کی بہت زیادہ شدید ضرورت ہے. بیٹنگ کے ساتھ ساتھ ہمیں بالنگ میں اس وقت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے جو مین بالرز ہیں, جو شاہین ہے, اس کے علاوہ نسیم ہے اور حارث, یہ ہمارا ٹرائکا ہوتا تھا جس میں ہم بہت زیادہ ریلائی کرتے تھے وائٹ بال میں اسپیشلی. تو یہ ٹرائکا جو ہے نا وہ پچھلے کچھ عرصے سے بہت زیادہ جو ہے نا وہ آف کلر ہے. تو ایسے میں اگر ہمارے پاس ایک علی رضا ایک ایسا بالر آ رہا ہے جو 145 پلس بال کرتا ہے, اور پھر وہ لینتھ اس کی ہارڈ لینتھ ہوتی ہے, اس میں کھیلنا بیٹرز کے لیے, ایون ڈیوڈ وارنر کو بھی کھیلنے میں مشکلات پیش آ رہی تھی. تو ایسے بالرز کی ہمیں ضرورت ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ جا کے اپنے پاکستان کی اس روایت کو قائم رکھ سکیں گے. ہم پیس بیٹری کی سرزمین ہے. تو اس میں عبید شاہ لاسٹ سیزن بھی کھیلے ہیں, تو تب اتنا امپریس نہیں کر سکے تھے, لیکن اس بار ان کی جو ہے نا بالنگ میں کچھ بہت زیادہ واضح تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ عبید بھی جو ہے نا اپنے بھائی کی طرح ایک اچھا نام بنائے گا. باقی بالنگ میں اگر ہم دیکھیں پرانے ناموں میں, تو پرانے ناموں میں ہمیں اس وقت جو حسن علی ہے نا, لاسٹ اس نے 13 وکٹس لی ہیں 6 میچز میں, اور اس کے اسٹرائک ریٹ جو ہے نا وہ 10 کی ہے, اکانومی اس کی جو ہے نا 8 کے آس پاس ہے, تو بہت اچھا جا رہا ہے. لیکن ہمیں پرانوں کو چھوڑ کے, وہ تو واپس اپنی فارم میں آ کے دوبارہ آ سکتے ہیں, لیکن ایک نئے بالر کو جگہ بنانے کے لیے جو محنت کرنا پڑتی ہے, وہ اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس ٹائم علی رضا اچھے بیٹرز کو بالنگ کر رہے ہیں, اور اچھی اپنا جو ہے نا لوگوں کی نظروں میں آ رہے ہیں. ان بشپ جیسے بندے اگر اس کی تعریف کر رہے ہیں, اور تب سے کر رہے ہیں جب اس نے انڈر 19 کھیلا تھا, ابھی اس نے PSL نہیں کھیلا تھا, نیشنل کپ نہیں کھیلا تھا, تب سے اگر اس کی تعریف کر رہے ہیں تو اس میں کوئی چیز نظر آ رہی ہے ان کو, اس کی تعریف کر رہے ہیں, اس کو اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ یہ آئندہ جو ہے نا وہ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرے گا. ہی از سو ینگ, 17 ایئرز اس کی ایج ہے, اس کی جو گرپ ہے, اس کا رن اپ ہے, اس کی جو لینڈنگ ہے, اس کی جو اسموتھ, اس کا سارا اس کی بہت فلوئنٹ ہے. ایسے لگتا ہے جیسے وہ ایک پوری پوئٹری کی جو ہے نا وہ فلوئنٹ چل رہی ہو, ردم میں ہر چیز ہو, مزہ آتا ہے اس کو دیکھنے کا. یہ بہت زبردست آپ نے انالائز کیا اس چیز کو. لیکن ایک اور مسئلہ ہے, ینگ ہوتے ہیں, انتہائی زبردست بالنگ کرتے ہیں, پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے. تو ایک بالر کو یہ چیزیں مینٹین رکھنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ پریکٹس از دا کی.
آپ جب تک پریکٹس کرتے رہتے ہیں, اپنے پروفیشن کے ساتھ مخلص رہتے ہیں, تب تک آپ کو کامیابی میں ملتی ہیں. اور جب آپ اپنے پروفیشن کو جاب سمجھ لیں تو پھر آپ پیچھے چلے جاتے ہیں. آپ کا جو شوق ہوتا ہے, پیشن ہوتا ہے, اس کو جب آپ جاب سمجھ لیں, پھر آپ اس پہ اپنا 9 to 5 ٹائم پورا کرنے جاتے ہیں. آپ اس میں کوئی کریٹیوٹی نہیں لے کے آ سکتے. لیکن اگر آپ پروفیشنل ہیں, آپ اپنے پیشن کو پروفیشن بنا کے چلتے ہیں اور اس میں دونوں چیزوں کو کم نہیں ہونے دیتے, پروفیشنلزم کو بھی نیچے نہیں آنے دیتے اور اپنے پیشن کو بھی نیچے نہیں آنے دیتے, تو پھر آپ ہر روز ایک کچھ نیا کرنے کا سوچتے ہیں, کچھ نیا کریٹ کرتے ہیں, کچھ نئی کریٹیوٹی لے کے آتے ہیں, اور اپنے آپ کو اکارڈنگ ٹو چارلس ڈارون تھیوری دا فٹسٹ سروائیو, اس کے مطابق آپ لے کے چلتے ہیں, تو پھر آپ نیچے نہیں گرتے. آپ کو پتہ ہے کہ کمپٹیشن ہے زمانے کے ساتھ, ہر روز ایک نئی چیز آئے گی, ایک نیا آپ کے ساتھ کمپیٹیٹر آئے گا, اور 1 versus all کی بات ہوگی. جب آپ 1 versus all کے فارمولے پہ چلیں گے تو پھر آپ امید ہے کہ آپ خود کو گرائیں گے نہیں, بلکہ روزانہ کچھ ایسا لے کے آئیں گے جو آپ کو اس کمپٹیشن میں الائیو رکھے. ہمارے بالرز کے ساتھ مسئلہ یہی ہے کہ جب دیکھتے ہیں پیچھے پلٹ کے کہ ان کا کوئی اس ٹائم پہ سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے, تو وہ تھوڑا سا خود کو ڈھیلا کر لیتے ہیں. اور جب آپ ڈھیلا کرتے ہیں, آپ پروفیشن کے ساتھ پیشن کو ختم کر دیتے ہیں, تو پھر آپ پیچھے رہ جاتے ہیں. اسی لیے پروفیشن اور پیشن کو پیرالل لے کے چلیں, اور اس میں کمی کسی دونوں چیزوں میں ایک میں نہ آنے دیں. پروفیشنلزم کو بھی قائم رکھیں, پیشن کو بھی قائم رکھیں, پھر آپ اپنی پوزیشن بھی پکی رکھیں گے, اور کمپٹیشن میں بھی آپ ان رہیں گے اور الائیو رہیں گے. بات کرتے ہیں کراچی کنگز کے حوالے سے. کراچی کنگز بڑے ناموں کو سلیکٹ کرتا ہے پاکستان سپر لیگ میں. آپ نے بھی ماضی میں بھی دیکھا, حال میں بھی دیکھا, لیکن ان کے پاس ابھی کوئی ایسا بیٹر نہیں ہے. ڈیوڈ وارنر بہت بڑا نام ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, لیکن اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. کیا وہ ایسے پلیئر کو سلیکٹ کر سکتے تھے جس کی ریسنٹ پرفارمنسز بہت زبردست تھیں, بجائے کہ وہ ڈیوڈ وارنر کو سلیکٹ کریں, بڑے ناموں کو سلیکٹ کریں, بٹ ان کی پرفارمنسز اتنی اچھی نہیں جا رہی. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا, انہوں نے بڑے ناموں کو سلیکٹ کیا, بٹ ان کی پرفارمنسز اتنی اچھی نہیں رہیں, اور نہ ہی وہ اتنا 100% دے سکے اپنا. یہ فرنچائز جو ہوتی کرکٹ ہوتی ہے نا, یہ ملگم ہوتی ہے. آپ کے پاس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تجربہ کار بھی ہوں, انٹرنیشنل پلیئرز بھی ہوتے ہیں. انٹرنیشنل پلیئرز کو لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو ینگ لڑکے ہیں ان کے ساتھ ڈریسنگ روم شیئر کریں, ان سے سیکھیں. کراچی اگر بڑے نام سلیکٹ کر رہی ہے تو ان کے پیچھے ان کی فرنچائز کی جو بھی سوچ ہے, ان کی مینجمنٹ کی جو بھی سوچ ہے, وہ تو ہم آبزرو کر سکتے ہیں, جج کر سکتے ہیں, لیکن ہم ان کو ایگزیکٹلی نہیں بتا سکتے کہ یہ چیز ہے. ڈیوڈ وارنر کو لے کے ایز اے کیپٹن لے کے آئے ہیں, اور ڈیوڈ وارنر بہت بڑا نام ہے, لیکن وہ آؤٹ آف فارم ہے. اور ان کا لیگ کا یہ ریکارڈ ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات, جو میری آبزرویشن ہے, کہ وہ ایک آدھ میچ بہت تگڑا کھیلتے ہیں, باقیوں میں وہ اپنی ایوریج پرفارمنس دیتے ہیں. اور ان کے ساتھ شاید یہ کوئی ایشو ہوتا ہے کہ وہ اپنے میچ کے ساتھ نہیں کھیل رہے ہوتے, تو اس میں تھوڑی سی ایشوز آ جاتے ہیں کہ ان کا ایک بن نہیں پاتی آپس میں, ایک جو ہے نا سنکرونائز نہیں ہو پاتے. اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے. لیکن جہاں تک بات ہے کراچی کے بڑے نام سلیکٹ کرنے کی, تو مینجمنٹ اگر کر رہی ہے تو پھر ان سے رزلٹ لینا بھی ان کا کام بنتا ہے. اور اگر آپ ان کے ساتھ سنکرونائز نہیں کر پا رہے, رزلٹ نہیں لے پا رہے, تو اس میں پھر دونوں کا فیلئر ہے. ینگ لڑکے ہمیں اس وقت ضرورت ہے سب سے زیادہ ہمیں اپنی بینچ اسٹرینتھ بنانے کی. جس طریقے سے ہم نے 2016, 17, 18 میں ہم نے بندے نکالے تھے, اور انہوں نے پھر 11 سیریز جیتی, انہوں نے ریکارڈز بنائے, ایک T20 میں ہم انڈیفیٹڈ آئے. تو اسی طریقے سے ہمارے پاس اس دور میں شاداب آئے, حسن آئے, بابر آئے, مطلب ہم نے ان پلیئرز کو وہاں سے نکالا تھا. تو انہوں نے مسلسل کھیلا, فہیم بھی اسی کا حصہ تھے. اس کے علاوہ جو اس ٹائم کی آپ ٹیم اٹھا کے دیکھ لیں, شرجیل ہے, مطلب جو لوگ تھے وہ زیادہ انہوں نے وہ کھیلا, وہاں سے بینچ اسٹرینتھ بنی ہماری. ہم نے پلیئرس ٹرائی کیے, ہم نے سیریز جیتی, مسلسل انڈیفیٹڈ رہے. 2017 کا جو ہے نا ICC چیمپئنس ٹرافی جیتی. تو اس طریقے سے کراچی کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ بڑے نام ضرور لیں, لیکن اپنے پاکستان کے پلیئرس کو بھی ایسے لوگوں کو آگے لے کے آئیں جن کو آپ ڈیولپ کر سکیں, جن کا فائدہ ملک کو بھی ہو, فرنچائز کے ساتھ ساتھ. تو اس میں تھوڑا سا ان کو سوچنے کی ضرورت ہے میرے مطابق. بہت زبردست. لاہور قلندرز کی فرنچائز جو ہے وہ ینگسٹرز کو بہت زیادہ مواقع دیتی ہے, اپرچونیٹیز دیتی ہے اس حوالے سے. لیکن بات یہ ہے کہ باقی ایسی فرنچائز میرے خیال میں اتنے مواقع نہیں دیتی باقی ینگسٹرز کو جتنے وہ نئے ٹیلنٹ کو لاتی ہے اور پھر کھلاتی ہے. اور پاکستان میں انہوں نے پرفارم بھی کیا ہے. حارث رؤف آئے, شہنشاہ آفریدی آئے, اور بھی بہت بڑے نام ہیں. تو کیا باقی فرنچائز کو بھی سوچنا چاہیے اس حوالے سے, پاکستان کا فائدہ ہوگا؟ فرنچائز تو ساری پاکستان کی ہیں. اگر یہ کرکٹ کے لیے کچھ کر رہی ہیں تو ان کو پاکستان کے لیے بھی سوچنا چاہیے. اپنی جنریشن جو ان کی اپنے پلیئرز ہیں ان کی پروڈکشن کے ساتھ ساتھ ریونیو جنریشن کے ساتھ ساتھ ان کو پلیئرز ڈیولپ کرنے پہ بھی سوچنا چاہیے. اور جس طریقے سے قلندرز نے اپنا پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام چلایا ہوا ہے PDP,
تو اس طریقے سے باقی فرنچائز بھی چلائیں اور پاکستان کے لیے کچھ اچھا کریں, نئے پلیئرز دیں, ینگ بلڈ دیں. ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. آپ کسی گلی دیہات میں بھی چلے جائیں, کسی دیہات میں بھی چلے جائیں, وہاں پہ آپ گراؤنڈ میں کھڑے ہوں تو آپ کو ایک سے بڑھ کے ایک لڑکا ملے گا, ایک سے بڑھ کر ایک پلیئر ملے گا. وہ لوگ ایک خاص لیول تک جا کے پرفارم کر جاتے ہیں, لیکن جیسے جیسے لیول اپ ہوتا جاتا ہے آپ کو ویسے ہی اسی طریقے سے کوچنگ, سہولیات, انفراسٹرکچر, ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ٹیلنٹ ایک لیول تک پرفارم کر سکتا ہے, لیکن ہارڈ ورک ٹیلنٹ کے ساتھ بہت ضروری ہے. اور وہ ہارڈ ورک اور جو اسکل سیٹنگ ہے, جو اسکل سیٹ ملنے ہیں, وہ تبھی مل سکتے ہیں جب ان کو آپ اچھی اکیڈمیز دیں گے, ان کی ڈیولپمنٹ ہوگی. تو اس لیے فرنچائزز کو اس ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ یاسر بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ پروگرام دا کرکٹ ریویو کا اختتام کرتے ہیں. ملیں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ.